अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने सूरह अल कलम की तिलावत करने जा रहा हूँ। तिलावत करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सी नई नई चीज़ें पता चल रही हैं कुरान की तिलावत करने में। तो बहरहाल तर्जुमा जब मैं करूँगा और तफसीर बयान करूँगा तो इंशाअल्लाह ताला उससे आप भी मुस्तफ़ीज़ होंगे, फ़ायदा होगा। तो आइए हम कुरान की तिलावत कर लेते हैं। सूरतुल कलम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्न रब्बका हुवा अलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिहि व हुवा अलमु बिल मुहतदीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नून, कसम है कलम की और जो कुछ लोग लिखते हैं। तुम अपने रब के फजल से दीवाने नहीं हो और बेशक तुम्हारे लिए अज्र है कभी खत्म न होने वाला और बेशक तुम एक आला अखलाक पर हो। बस अनकरीब तुम देखोगे और वो भी देखेंगे कि तुम में से किसको जुनून था। तुम्हारा रब ही खूब जानता है जो उसकी राह से भटका हुआ है और वो राह पर चलने वालों को भी खूब जानता है। आला अखलाक से मुराद वो अखलाक है जबकि आदमी दूसरों के रवैये से बुलंद होकर अमल करे। इसका तरीका ये न हो कि बुराई करने वालों के साथ बुराई और भलाई करने वालों के साथ भलाई करे, बल्कि वह हर एक के साथ भलाई करे, खा दूसरे उसके साथ बुराई ही क्यों न कर रहे हों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इसी बात पे अमल करने की तौफीक दे। खा दूसरे उसके साथ बुराई ही क्यों न कर रहे हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक यही दूसरा अखलाक था। इस किस्म का अखलाक साबित करता है कि आप एक बाउसूल इंसान थे। आपकी शख्सियत हालात की पैदावार न थी बल्कि खुद अपने आला उसूलों की पैदावार थी। आपका ये आला अखलाक आपके इस दावे के ऐन मुताबिक है कि मैं खुदा का रसूल हूँ। वल कलमी वमा यस्तरून से मुराद तारीखी रिकॉर्ड है। तारीख की शक्ल में इंसानी याददाश्त का जो रिकॉर्ड जमा हुआ है उसमें कुरान एक इस्तिस्नाई किताब है, यानी एक अलग किताब है और साहिब कुरान एक इस्तिस्नाई शख्सियत। इस इस्तिस्ना की इसके सिवा और कोई तौजीह नहीं की जा सकती कि कुरान को खुदा की किताब माना जाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का पैगंबर। बात करने से पहले आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं तफसीर के तहत ये इंग्लिश में याद तौर पर इंग्लिश में एक कोटेशन मैंने याद किया था। डू यू वर्क प्रॉपरली एंड लेट द वर्ल्ड सिंक। यानी आप ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, जो प्रॉपर वे में है उसको काम करते रहिए। दुनिया चाहे जहाँ जाए लेकिन आप भलाई का काम करते रहिए। इस पे अमल करना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माज़िम मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम अन कान ज़ा मालिन व बनीन इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन सनसिमुहु अलल खुर्तूम। बस तुम उन झुटलाने वालों का कहना न मानो। वह चाहते हैं कि तुम नर्म पड़ जाओ तो वह भी नर्म पड़ जाए और तुम ऐसे शख्स का कहना मानो जो बहुत सी कस्में खाने वाले हो, बेवकत हो, ताना देने वाले हो।
ताना देने वाला हो, चोरी लगाता फिरता हो, नेक काम से रोकने वाला हो, हद से गुजर जाने वाला हो, हक मारने वाला हो, संगदिल हो, मजीद बड़ा बेनसब हो, इस सबब से कि वह माल व औलाद वाला है। जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये अगलों की बेसनद बातें हैं। अनकरीब हम उसकी नाक पर दाग लगाएंगे। झुटलाने वालों का कहना न मानो का मतलब ये है कि झुटलाने वाले इस काबिल नहीं है कि उनका कहना माना जाए। एक तरफ हक का अलमबरदार है तो दलील पर खड़ा हुआ है जिसकी कौल व फिल में कोई तजाद नहीं है। दूसरी तरफ उसके मुखालिफिन हैं जिनके पास झूठी बातों और पस्त किरदार के सिवा और कोई सरमाया नहीं। दाई का हक एतमाद सदाकत पर है और उसके मुखालिफिन का एतमाद अपनी मादी हैसियत पर है। पर हक का दाई उसूल का पाबंद अगर किसी शख्स के अंदर अकल हो तो यही फर्क बताने के लिए काफी है कि कौन शख्स हर हक पर है और कौन शख्स नाहक पर। तिलावत करता हूँ। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना असहाबल जन्नह इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन वला यस्तस्नून फताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिर रब्बिका वहुम नाइमून फअस्बहत कस्सरीम फतनादौ मुस्बिहीन अन इग़दू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन फंतलकू वहुम यतखाफतून अल्ला यदखुलन्नहा अल-यौम अलैकुम मिस्कीन वगदौ अला हर्दिन कादिरीन फलम्मा रअौहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून बल नहनु महरूमून قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة لو كانوا يعلمون ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے ضرور اس کا پھل توڑ لیں گے اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ بس اس باغ میں تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا اور وہ سو رہے تھے، پھر صبح کو ایسا رہ گیا جیسے کٹی ہوئی فصل۔ بس صبح کو انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے۔ پھر وہ چل پڑے اور وہ آپس میں چپکے کہہ رہے تھے کہ آج کوئی محتاج تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے، اور وہ اپنے کو نہ دینے پر قاضی سمجھ کر چلے۔ پھر جب باغ کو دیکھا تو کہا کہ ہم راستہ بھول گئے بلکہ محروم ہو گئے۔ ان میں جو 72 آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو الزام دینے لگے۔ انہوں نے کہا افسوس ہے ہم پر، بے شک ہم حد سے نکلنے والے لوگ تھے۔ شاید ہمارا رب ہم کو اس سے اچھا باغ اس کے بدلے میں دے دے۔ ہم اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اسی طرح آتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ دیکھیے دوسرے پیج اس سے بھی، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ اس دنیا میں آدمی جو کچھ کماتا ہے وہ بظاہر کھیت سے یا کسی اور چیز سے ملتا ہوا نظر آتا ہے، مگر حقیقتاً وہ خدا کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ جو شخص اس کو خدا کا عطیہ سمجھے اور اس میں دوسرے بندگان خدا کا حصہ نکالے
اس کی کمائی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اور جو شخص اپنی کمائی کو اپنی لیاقت کا نتیجہ سمجھے اور دوسروں کا حق انہیں دینے پر راضی نہ ہو، اس کی کمائی اس کو فائدہ نہ دے سکے گی۔ یہ خدا کا اٹل قانون ہے، کبھی وہ کسی کے لیے دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو لازماً وہ ہر ایک کے حق میں لازم ہوگا۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہا لما تخیرون ام لهم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ بے شک ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت کے باغ ہیں، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تم کو کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ اس میں تمہارے لیے وہ ہے جس کو تم پسند کرتے ہو؟ کیا تمہارے لیے ہمارے اوپر قسمیں ہیں قیامت تک باقی رہنے والی کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم فیصلہ کرو؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے۔ کیا ان کے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لائیں، اور اگر وہ سچے ہیں۔ خدا سے نہ ڈرنے والا آدمی صرف سامنے کی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، اس کے مقابلے میں خدا سے ڈرنے والا وہ ہے جو غیبی حقیقت کے بارے میں سنجیدہ ہو جائے۔ یہ دو بالکل الگ الگ کردار ہیں اور دونوں کا انجام یقینی طور پر یکساں نہیں ہو سکتا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ جس دن حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور لوگ سجدہ کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوگی، اور وہ سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے اور صحیح سالم تھے۔ پس چھوڑو مجھ کو اور ان کو جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ لا رہے ہیں جہاں سے وہ نہیں جانتے۔ میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے۔ قیامت میں جب خدا عیاناً سامنے آ جائے گا، عین معنی ہوتا ہے آنکھ، یعنی دیکھتے ہوئے، عیاناً مطلب کہ دیکھنا، سمجھ رہے ہیں؟ اچھی بات سمجھ لیجیے گا۔ قیامت میں جب خدا عیاناً سامنے آ جائے گا، یا بالکل سامنے، تو تمام ایمان والے لوگ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، جس طرح وہ پچھلی زندگی میں اس کے آگے سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ مگر ظہور خداوندی کے وقت سجدہ کی یہ توفیق صرف سچے مومنین کو حاصل ہوگی۔ جو لوگ دنیا میں جھوٹا سجدہ کرتے تھے، ان کی کمر اس وقت اکڑ جائے گی جس طرح باعتبار حقیقت وہ دنیا میں اکڑی ہوئی تھی۔ ایسے لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یہ مخلص اہل ایمان کی سب سے بڑی قدردانی ہوگی کہ خدا خود ظاہر ہو کر ان کا سجدہ قبول کرے۔ ان کے مقابلے میں ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے لیے یہ سب سے زیادہ رسوائی کا لمحہ ہوگا کہ ان کا خالق و مالک ان کے سامنے ہے اور وہ اس کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مظنون
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. کیا تم ان سے معاوضہ مانگتے ہو کہ وہ اس کے تاوان سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے پس وہ لکھ رہے ہیں؟ پس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ بن جاؤ جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، پس ان کو نیکوں میں شامل کر دیا. اور یہ منکر لوگ جب نصیحت کو سنتے ہیں تو اس طرح تم کو دیکھتے ہیں گویا اپنی نگاہوں سے تم کو پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، اور وہ عالم والوں کے لیے صرف ایک نصیحت ہے. آئیے تفسیر دیکھتے ہیں. یہ آخری ہے مجھے لگتا ہے. داعی اور مدعو، یعنی جو دعوت دینے والا ہے، جس کو دعوت دیا جاتا ہے اس کو مدعو کہتے ہیں. دعوت دینے والے کو داعی، اور جس کو دعوت دیا جا رہا ہے اس کو مدعو کہتے ہیں. داعی اور مدعو کا رشتہ بے حد نازک رشتہ ہے. داعی کو یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو حسن اخلاق کا پابند بنانا پڑتا ہے. بہت ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ، اب غور کیجیے گا. داعی اور مدعو کا رشتہ بے حد نازک رشتہ ہے. داعی کو یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو حسن اخلاق کا پابند بنانا پڑتا ہے. مدعو بے دلیل باتیں کرے، وہ داعی کو حقیر سمجھے، وہ داعی پر جھوٹا الزام لگائے، وہ خواہ کچھ بھی کرے، داعی کو ہر حال میں اپنے آپ کو رد عمل کی نفسیات سے بچنا چاہیے. یعنی بدلہ لینے کے لیے نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر وہ برا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں دھیان دیں. داعی کی کامیابی کا راز دو چیزوں میں چھپا ہوا ہے. مدعو کی، یعنی جس کو دعوت دیا جا رہا ہے، مدعو کی زیادتیوں پر صبر، اور مدعو سے کوئی مادی غرض نہ رکھنا، یعنی اس سے کچھ حاصل نہ کرنا. ویری امپورٹنٹ. میں پھر پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، آپ ذرا توجہ دیں گے اس پہ. داعی اور مدعو کا رشتہ بے حد نازک رشتہ ہے. داعی کو یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو حسن اخلاق کا پابند بنانا پڑتا ہے. مدعو بے دلیل باتیں کرے، وہ داعی کو حقیر سمجھے، وہ داعی پر جھوٹا الزام لگائے، وہ خواہ کچھ بھی کرے، ہر حال میں اپنے آپ کو رد عمل کی نفسیات سے بچانا ہے. داعی کی کامیابی کا راز دو چیزوں پر میں چھپا ہوا ہے: مدعو کی زیادتیوں پر صبر، اور مدعو سے کوئی مادی غرض نہ رکھنا. تو اب میرا تلاوت میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. تو جناب سورۃ القلم کی تلاوت اختتام پذیر. اس میں یہ جو بیان کی گئی ہے، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ بھلائی کا کام کرتے رہنا چاہیے، اور جس کے سے آپ بھلائی کر رہے ہیں آپ اسے امید مت رکھیے کہ وہ بھی میرے ساتھ بھلائی کرے گا. یعنی انگلش میں ایک محاورہ ہے ٹائپ کا ہے فریز، ڈو یور ورک پراپرلی اینڈ لیٹ دا ورلڈ سنک. اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہلوں سے بات کرو، ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ، جب جاہلوں سے بات کرو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی السلام علیکم. یعنی بلا وجہ کی باتیں، فضول باتیں نہیں کرنا چاہیے، ریجڈ نہیں ہونا چاہیے کسی کام میں. آپ بھلائی کا کام کرتے رہیے. اچھا تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.